बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 20। शकीन पहलवान और उसकी बीवी रफ्ता रफ्ता दिमागी तवाज़ुन खोते जा रहे थे। अपने घर में ही बैठे एक दूसरे की सूरत देखा करते। कोई आ जाता तो बड़े दुख भरे अंदाज में उसे अपनी कहानी सुनाते। बस अम्मा करीमन एक गलती ही बास औकात सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब बताओ जुम्मन बेचारा क्या देखा था इसने। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक चीज लाकर देता हूँ, रुको। वो अंदर गया और कुलस्से में से एक मुट्ठी भर अशरफियां निकाल आया। झोली फैलाओ। और अशरफियां पड़ोसन की झोली में पहुंच गई और उसका सर चकराने लगा। जाओ भाग जाओ। मोहल्ले में कहराम मच गया। लोग शक्कन पहलवान की तरफ दौड़ पड़े। शक्कन पहलवान, हमें भी कुछ दे दो, लाइन लगाओ लाइन लगाओ, शक्कन ने कहा और उसके घर के सामने लाइन लग गई। बड़ा हंगामा बर्पा हो गया था। जहां जहां खबर पहुंच रही थी वहां से लोग दौड़े चले आ रहे थे और शक्कन पहलवान खुशी खुशी उन्हें गिन गिन कर अशरफियां दे रहा था। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस वाले आए, उन्होंने लोगों का मजमा हटाया और शक्कन पहलवान को पकड़ा। लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, बगैर लाइन के किसी को कुछ ना मिलेगा, वो बोला। लेकिन पुलिस घर के अंदर घुसाई और कुलस्से की बची हुई अशरफियां कब्जे में ले ली गई। साथ ही शक्कन पहलवान और उसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया। 3-4 दिन थाने में रख गया। उस दौरान न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि दूर दूर तक के लोगों ने शक्कन के घर में हमला किया और एक एक कोने खदरे को खंगालते फिर रहे थे कि कहीं से अशरफियां उनके हाथ लग जाएं। यहाँ तक कि पुलिस का पहरा लगाना पड़ा। शक्कन पहलवान और उसकी बीवी अब भी नीम दीवानों जैसी बातें करते थे। कुछ नहीं, तुम देख लो, कितनों का भला हो गया मगर हमारा बुरा हो गया। अरे अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। अगर माया तुमसे पहला बेटा और उसकी बहू मांगे तो साफ इनकार करना भाई। भला उसके काम आने वाली चीज होती है, उसी के काम ना आए तो क्या फायदा। ठीक कहता हूं ना मैं। शक्कन की बीवी कहती, बस अकेला बेटा अकेली बहू थी, मैं उसे तंग न करती तो और क्या करती, कोई था भी तो नहीं। चलो अच्छा हुआ चली गई। बस ये जिंदगी रह गई थी उनकी जिस पर बहुत से लोग गम का इजहार करते और बहुत सारे लोग उंगलियां दबाकर रह जाते। खास तौर से वो लोग बड़े दुखी थे जो वक्त पर अशरफियां हासिल करने के लिए नहीं पहुंच सके। पुलिस ने भागदौड़ भी की लेकिन मजाल है कहीं से एक अशरफी भी बरामद कर सकी हो। हाँ, कुलस्से में से जो कुछ कब्जे में कर लिया गया था अभी तक पुलिस के माल खाने में मौजूद था। शक्कन पहलवान को जो भी देखता उस पर तरस खाता। उसकी बातें भी लोग गौर से सुनते। फिर एक दिन वो उसकी बीवी बाबा दीस के घर पर जा निकले। शक्कन ने पत्थर उठाकर उसके दरवाजे पर मारना शुरू किए। बाहर निकलो झूठे भुड्डे, बस कुछ तेरा ही सब कुछ किया धरा है। कहता था माया निकाल लो, मैं जो हूँ बे मरवा दिया मेरे बच्चों को और खुद गुस्सा है अपने घर में। बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल। दोनों मियाँ बीवी बाबा दीस के घर पर पत्थर बरसाते रहे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने पकड़ा। क्यों पकड़े हो मुझे, तुम्हारा बेटा और बहू मरती तो फिर मैं देखता कि तुम क्या करते। उसने कहा था कि ये माया निकालो, तुम्हारे बहू बेटे को कुछ ना होगा, मैं जो हूँ और बाबा घर में गुस्सा बैठा है। पूछो जरा इससे कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। राजकुंदल बाबा अदरीस के रूप में उस वक्त भी घर में मौजूद था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। बेटा अदरीस, ये सब कुछ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे खिलाफ हो रहा है और यही मैं चाहता हूँ। वो इस तमाम हंगामे पर मुस्कुरा रहा था। बाबा अदरीस के अपने घर वापस आ जाने से चौधरी शाहनवाज को बड़ी खुशी हुई थी। वो अब ज्यादातर अर्शिया बेगम के पास रहता, उसकी हवेली में वक्त गुजारता। पुरानी हवेली बहुत कम जाता क्योंकि वहां जाते हुए उसे हमेशा शाहीना की याद आती। शाहीना ने बहुत कुछ किया था उसके खिलाफ लेकिन उसने शाहीना को माफ कर दिया था और बहुत कुछ बर्दाश्त करके शाहीना को उसका मुकाम दे दिया था। अब ये अलग बात है, शाहीना खुद ही अपने अंदर शर्मसार होकर दुनिया छोड़ गई। बहरहाल ये एक अलग मसला था। इस दौरान उसने 7 दिन का इंतजार किया। अर्शिया से कोई खास बात ना कही, बस इतना दिलासा देता रहा कि अर्शिया शायद कुदरत को हम पर रहम आ गया है, हम जो गंवा बैठे हैं वो हमें वापस मिलने वाला है, खास तौर से हमारी बच्ची। अर्शिया बिल्कुल समझदारी की बातें करती और चौधरी शाहनवाज का मुकम्मल तौर पर एहतराम करती। बस एक इहलाकी दीवार उन दोनों के दरमियान खाइल थी जिसकी कदर चौधरी शाहनवाज भी करता, लेकिन बहुत सी आरजुएं उसके दिल में थी।
اگر ارشیا ذہنی طور پر بالکل درست ہو جائے اور اسے اپنا شوہر تسلیم کر لے تو ان کی بچی تو انہیں مل ہی جائے گی، قدرت مزید اولاد بھی دے سکتی ہے۔ 7ویں دن اس نے بے چینی سے حمید خان سے کہا، حمید خان، بابا صاحب نے 7 دن کے بعد بلایا تھا ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ تیاریاں مکمل ہیں چودھری صاحب۔ چودھری شاہنواز نے ممنون نگاہوں سے حمید خان کو دیکھا، ایک مخلص اور سچا ساتھی تھا وہ۔ بہرحال دونوں چل پڑے۔ حمید خان گاڑی چلا رہا تھا اور چودھری صاحب اس کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ فاصلے طے کر کے وہ سبحان گلی پہنچے۔ کچھ لوگ چودھری شاہنواز کو جانتے تھے، چودھری شاہنواز بھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ کچھ لوگ ان کی گاڑی کے آگے آگے آئے اور حمید خان نے گاڑی روک دی۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب کو سلام کیا اور بولا، معافی چاہتے ہیں ہم چودھری صاحب، کیا بابا ادریس علی کے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں، خیر تو ہے؟ چودھری صاحب، ہم لوگ آپ کے پاس آنے والے تھے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہمیں۔ معافی چاہتے ہیں جناب کہ اس طرح راستہ روکا آپ کا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے۔ 2-3 آدمی اور چودھری صاحب کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ چودھری صاحب، ہم آپ سے بابا ادریس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کافی دن تک اپنے گھر سے غائب رہے، بیوی بچی کو بھی لے کر گئے، ہم سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بابا ادریس واپس آئے، انہوں نے بستی والوں سے درخواست کی کہ ان کے گھر کی صفائی کر دی جائے، ساری چیزیں نکال دی جائے، وہ اس گھر سے نحوستوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے سارے کام ان کی مرضی کے مطابق کیے۔ چودھری صاحب، نہ جانے کیوں ہمیں لگتا ہے کہ بابا ادریس نے اپنے راستے بدل دیے ہیں، وہ سچائی کے راستوں سے ہٹ گئے ہیں، کچھ اور شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ ہم آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ بھائی، اگر بابا صاحب نے کچھ شروع کر دیا تو آپ اس بارے میں مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب، آپ سب سے زیادہ احتیاط رکھتے ہیں، آپ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم تو دیہاتی قسم کے لوگ ہیں۔ بابا صاحب کے ذریعے بہت سو کو فائدہ ہوا ہے تو کچھ کو نقصان بھی پہنچ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جواد ہے، اسے جوڑی کا بخار آنے لگا تھا، کوئی 6 مہینے سے یہ اس بخار میں مبتلا تھا، دوا علاج بہت کیا، پھر بابا صاحب آئے، یہ ان کے پاس پہنچا، بابا صاحب نے اس پر تھوک دیا اور کہا کہ جا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری صاحب یہ ٹھیک ہو گیا، اس دن کے بعد اسے کبھی بخار نہیں آیا، لیکن آپ ذرا محسوس کرے، اس کے پورے بدن میں بدبو پھیل گئی اور یہ اس بدبو سے پاگل رہتا ہے۔ تو پھر دیکھیں جی، یہ اسی تھوکے ہوئے کا اثر ہے، تمہارا دماغ صحیح ہے یا نہیں؟ کسی بزرگ پر یہ الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ چودھری شاہنواز نے سخت غصے سے کہا۔ نہیں چودھری صاحب، ناراض نہ ہوں، آپ اسے سونگ کر دیکھ لیں، اگر بابا ادریس کے خلاف آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان نکلوا لوں گا۔ اس شخص سے کہو نہائے دھوئے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، یہ بدبو کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ صاحب جی، یہ بات نہیں، اور بھی کئی ایسے ہیں جو پہلے ٹھیک تھے اور پھر بابا صاحب کے طور طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ صاحب جی، کل ہی بیچارہ شکن پہلوان ادھر آیا تھا، پاگل ہو گیا ہے، پتھر مار رہا تھا ان کے گھر کے دروازے پر، اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ جواب میں لوگوں نے کہانیاں سنائی، اس مایا کا قصہ بتایا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھے چودھری صاحب جنہیں شکن پہلوان نے اشویاں بانٹی تھی، باقی مال پولیس لے گئے۔ دیکھو، جو واقعہ تم لوگ بتا رہے ہو نا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس میں بابا ادریس کی کوئی برائی سامنے آتی ہو۔ کسی بزرگ پر اس طرح کے الزامات لگانا بری بات ہے، پھر بھی اگر تم کہہ رہے ہو تو میں بابا صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں۔ چودھری شاہنواز نے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، اس کے بعد حمید خان سے گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ حمید خان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لوگ بھی بس کیا کیا کہے جائے، کسی کو سر پر چڑھاتے ہیں تو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو گراتے ہیں تو پھر اسے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ کمال ہے بابا ادریس جیسے نیک انسان پر کوئی الزام تراشی کرے، مگر ایک بات آپ نوٹ کیجئے چودھری صاحب، عام طور سے بستی والے بابا ادریس کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ ان سر پیرو کا سر کسی بات پر اور پھر گیا تو کہیں یہ انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میں بات کروں گا بابا صاحب سے۔ گاڑی ادریس علی کے گھر پہنچ کر رکی، دستک دی تو راج کندل بابا ادریس کے روپ میں باہر آیا۔ اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ دونوں اندر پہنچے، ایک بار پھر انہیں گھر میں عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ حمید خان نے شاہنواز کی طرف اور شاہنواز نے حمید خان کی طرف دیکھا۔ شاہنواز نے بات چھیڑی، آپ نے ہمیں 7 دن کے بعد طلب کیا تھا۔ ہاں، اور میں انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ راج کندل نے پرروب لہجے میں کہا۔ یقیناً آپ کی شفقت ہے، ویسے بابا صاحب معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بستی والوں نے تمہیں بھی ہمارے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ راج کندل نے چالاکی سے کہا۔ ہاں، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ راج کندل تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، تم نے مجھے بتایا تھا چودھری شاہنواز کہ راج کندل نامی ایک ہندو سادھو نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا۔ جی
دیکھو، دشمن بہرحال وار کرتا ہے اور دشمن کے وار سہنا پڑتے ہیں۔ برائی ہمیشہ نیکی کے خلاف کمر بستہ رہی ہے۔ میرے مخالف کون ہے ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال مجھے بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب کیسے سمجھاؤ ان لوگوں کو؟ خیر، وقت آئے گا، ان کی بددلی دور ہو جائے گی۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ چودھری شاہنواز کو ایک دم یقین آیا کہ بابا دریس سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی اللہ والوں کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چودھری شاہنواز نے کہا، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں اپنے کچھ آدمیوں کا پہرا لگا دوں۔ راج کندل ہنسنے لگا، پھر بولا، نہیں، میرے پہرہ دار موجود ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں، اور تمہیں لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں چودھری شاہنواز، اب وقت انہیں خود سمجھا دے گا۔ بہرحال تمہارا کام میں نے کر دیا ہے، ابھی آتا ہوں۔ راج کندل اندر آیا، اس نے گلاس پانی بھرا، اس پانی میں تھوکا، پھر اس پانی کو اچھی طرح ہلا کر اس نے ایک بوتل میں بند کیا اور بوتل لے کر چودھری شاہنواز کے پاس آیا۔ اس بوتل میں جو پانی ہے اسے گلاس میں ڈال کر تم اپنی بیوی کو پلانا، اسے اپنا ماضی صحیح طرح سے یاد آئے گا۔ یہ میری پہلی کاوش ہے، اس کے بعد میں تمہاری بچی کے لیے کام کروں گا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جی بابا صاحب، چودھری شاہنواز نے بڑی عقیدت سے وہ بوتل لے کر اپنے لباس میں محفوظ کی۔ پھر تھوڑی دیر تک اور باتیں ہوتی رہی اور اس کے بعد چودھری نے واپسی کی اجازت طلب کر لی۔ راج کندل نے چودھری سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے، خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ اور پھر جب چودھری شاہنواز حمید خان کے ساتھ باہر نکلا تو راج کندل نے اپنا بھیانک کہکہا لگایا اور بولا، لے چودھری شاہنواز، تیری بیوی تیرے ہاتھ سے گئی، شاہینہ تو مر گئی اور اس وقت میرے پاس سمے بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اپنے کام لوں، لیکن اب بھوانی کا پرچار ہوگا اور وہ بھوانی دیوی کی داسی بن جائے گی، اور اس کے بعد تماشے ہی تماشے۔ راج کندل نے پھر ایک بھیانک کہکہا لگایا تھا۔ ادریس علی دنیا دین دونوں نبھا رہے تھے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے اس سے گریز نہ کرتے، خود کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اپنے منصبی فرائض پورے کرنے کے بعد جو وقت ملتا اسے یاد الہی میں گزارتے، کبھی روشن ضمیری کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ عالی چا کو بھی انہوں نے کسی وظیفے کے ذریعے قابو میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں ادریس علی سے منسلک ہو جانے کا واقعہ بھی دلچسپ تھا۔ بابا دریس کی رہائش کا اس وقت بھی سبحان گلی میں تھی، لیکن وہ اکثر سسرال آتے رہتے تھے۔ ان کی سسرال نورپور میں تھی۔ سسرال کے گھر کے قریب ایک اور شاندار گھر تھا جو ان کے ایک سسرالی رشتہ دار کا تھا۔ جن صاحب کا یہ گھر تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی بیوہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کسی اور جگہ رہتی تھی۔ یہ گھر عموماً کرائے پر چڑھا رہتا، بہت ہی قیمتی اور شاندار گھر تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ عجیب سی افواہیں اڑ گئی تھی۔ اس گھر میں آنے والے کرائے دار زیادہ عرصے یہاں قیام نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا ماحول کچھ عصبی ہے، اور ایسا واقعی تھا۔ نہ جانے کب سے یہ گھر بدروحوں کا مسکن تھا اور یہاں کچھ شیطانی اجسام نظر آیا کرتے، لیکن بہرحال یہ تینوں جوڑے جنہوں نے یہ گھر نیا نیا کرائے پر لیا تھا اس میں آ کر بہت خوش تھے۔ یہ تینوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ حسن علی، نیاز علی دونوں سگے بھائی تھے۔ حسن علی کی بیگم کا نام نائلہ تھا اور نیاز علی کی بیوی کا نام کوثر۔ تیسرا جوڑا نیاز علی کا برادر نسبتی حمزہ اور اس کی بیوی فرزانہ کا تھا۔ تینوں انتہائی خوش مزاج اور ایک دوسرے سے مانوس تھے۔ یہ مکان ان کی توقع سے کہیں زیادہ حسین تھا اور اس کے حصول میں انہیں کافی دشواری پیش آئی تھی۔ حسن علی اور نائلہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان تینوں کی جگانت اس حد تک تھی کہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا مکان لیا جائے جس میں سب مل کر رہ سکے۔ چنانچہ تلاش کے بعد یہ مکان کرائے پر حاصل ہوا۔ ہر جوڑے کے لیے اس مکان میں ایک کمرہ موجود تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کرایہ ان کی توقع سے کہیں کم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکان آسیب زدہ مشہور تھا۔ تینوں جوانوں نے یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی اسے لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی بات درست تھی۔ یہ گھر ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ بہرحال وہ سب انتہائی خوش تھے کہ ایک اچھا مکان ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے والد اور والدہ بھی تھے اور وسیع خال کے سرے کا ایک کمرہ انہیں دے دیا گیا۔ مکان کافی بڑا تھا، ہر طرح کی سہولتوں کی مدگاہ رکھ کر اسے بنایا گیا۔ ان کا سامان وہاں آسانی سے آ گیا تھا اور سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں انہوں نے سخت محنت اور سمجھداری سے کام لیا تھا۔ ویسے مکان پہلے سے ہی کافی حد تک سجا ہوا تھا۔ بعض اوقات ان لوگوں کو حیرت ہوتی کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان چھوڑنا کیوں راضی ہوئے۔ خاص طور سے اس مکان پہ پرانی چیزوں کا ایک خزانہ تھا۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی انگیٹھی بنی تھی، کمرے عام طور سے بیضوی اور چھت گنبد دار۔ بہرحال اس مکان کی خوبصورتی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں ضرورتیں پوری بھی کرتے رہے تھے۔
سیڑھیوں پر نیا رنگ کیا گیا تھا۔ ایک دن جب نائلہ اور فرزانہ کسی کام میں مصروف تھی تو انہوں نے بل کھاتی ہوئی ٹیڑھی سی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی اور دونوں حیرت سے چونک پڑی۔ سیڑھیاں ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن پیروں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ سیڑھیاں لوہے کی بنی تھی اس لیے ان پر کھن کھن کی آواز نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے سکڑ گئے۔ نائلہ نے کوثر کو بھی آواز دے لی اور سرگوشی کے انداز میں اسے اس طرف متوجہ کیا۔ کوثر نے بھی دوڑنے کی آواز صاف سنی۔ بہرحال تینوں عورتیں دہشت زدہ ہوئی اور گوشے میں سمٹ گئی۔ نائلہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کچھ عجیب سی کیفیت ہے یہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ مردوں نے جب یہ مکان کرائے پر لیا تھا تو پراپرٹی ڈیلر نے مالکہ کی ہدایت کے مطابق انہیں یہ بتایا تھا کہ اس مکان کو لوگ آسیب زدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو مکان کی سخت ضرورت تھی، اس لیے حسن علی، حمزہ اور نیاز علی نے یہ طے کیا کہ عورتوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت ان تینوں خواتین کو یہ آواز سنائی دی تھی، لیکن انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ البتہ نائلہ نے کہا، کیسا احساس؟ کئی بار مجھے ایسے لگا جیسے پر اسرار قدموں کی چاپ ادھر سے ادھر آ جا رہی ہو۔ یقین کرو کئی بار اس نے ایک پر اسرار سی عورت کو اس سامنے والے صحن میں گردش کرتے دیکھا ہے، بس ایک سایہ سا نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کی پناہ، اتنا خوبصورت مکان، اگر یہ آسیب زدہ ہوا تو کیا وہ ہمیں یہاں رہنے دیں گے؟ یہ سوال پہلی بار اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ البتہ رات کو جب فرزانہ نے حمزہ کو یہ تفصیل بتائی تو حمزہ مسکرایا۔ بھائی خواتین کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑنا ضروری ہوتا ہے۔ ان خیالات کو دل سے نکالو اور خبردار کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے ہمیں یہ مکان حاصل ہوا۔ اگر تم نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی تو وہ خوفزدہ ہو کر کہیں مکان چھوڑنے کی فرمائش نہ کر دیں۔ اس وقت وہ دونوں بھی وہاں موجود تھی۔ کون؟ نائلہ اور کوثر۔ اچھا وہ دونوں بھی تھی؟ حمزہ نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن حمزہ نے حسن علی اور نیاز علی سے بات کی تو وہ دونوں مسکرائے۔ یار زندگی میں ہر طرح کے نشیب و فراز سامنے آتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ اسیبوں کے ساتھ رہائش کیسی ثابت ہوتی ہے۔ ویسے کہیں تم خوفزدہ تو نہیں حمزہ؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ پریشانی سب سے بڑا اسیب ہے۔ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو جو پاپڑ بیلنا پڑے انہیں نگاہوں میں رکھتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس گھر کو اسیب زدہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے اتنا ضرور کرنا ہے کہ ان خواتین کو سنبھالے رکھنا ہے، ان کا خوف ان کے دل سے نکالنا ہوگا۔ ہم اس خوبصورت مکان کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، چاہے اس میں ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عورتوں کے دلوں سے خوف نکال دے۔ تینوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا۔ پھر چند دن پرسکون گزر گئے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس دن کوثر اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی نیاز علی نے کوثر کی گھٹی گھٹی آوازیں سنی۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنی جلائی اور کوثر کو دیکھا۔ کوثر اس وقت خوفزدہ انداز میں بستر پر تڑپ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا اس کی آنکھیں نکل پڑی ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچ رکھا ہو اور وہ نادیدہ ہاتھوں سے اپنا گلا چرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نیاز علی اس کے پاس پہنچا اور اسے زور زور سے پکارنے لگا۔ بمشکل تمام کوثر کی گھٹی گھٹی آواز نکلی، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کوثر کی کیفیت دیکھ کر نیاز علی خود بھی چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر تمام لوگ دوڑ پڑے اور اندر گھس آئے۔ سبھی نے محسوس کیا کہ کوثر اس وقت کسی نادیدہ قوت سے نبرد آزما ہے۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو فضا میں لہرا رہی تھی جیسے ہوا سے لڑ رہی ہو۔ نیاز علی سے بیوی کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی اور وہ جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر لات ماری ہو۔ وہ زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی کوثر بھی بستر سے اچھل کر نیچے گری۔ اس کے بدن پر کافی زور سے چوٹ لگی تھی۔ باقی تمام لوگ شدت خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ بہرحال کوثر اور نیاز علی کو زمین سے اٹھایا گیا۔ نیاز علی تو پھر بھی ذرا بہتر حالت میں تھا، لیکن کوثر پر نیم غشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسے بستر پر لٹا دیا گیا اور پھر ساری رات ان سب لوگوں نے اسی کمرے میں گزاری۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رات صدیوں پر محیط ہو۔ دوسری صبح ڈاکٹر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ کوثر کی حالت مسلسل خراب تھی۔ جو واقعہ رات کو پیش آیا تھا اس نے کوثر کو بری طرح نڈال کر رکھا تھا اور وہ نیم غشی کسی کیفیت میں تھی۔ حمزہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر انہوں نے ایک ڈاکٹر کا کلینک دیکھا۔ ادھر کوثر اب کچھ بہتر حالت میں آتی جا رہی تھی۔ رات کے تجربے کو اب وہ خوفزدہ لہجے میں ان سب کو سنا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کیسی باتیں کرتے ہو کوثر؟ اس گھر کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ باقی لوگوں نے بھی یہی باتیں کہی جبکہ ان کی بیگمات کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔
کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آیا۔ وہ اس علاقے کا پرانا رہنے والا تھا اور شاید اسے اس مکان کے بارے میں تفصیلات معلوم تھی۔ اس نے کوثر کو 1-2 طاقت کے انجیکشن لگائے اور پھر بولا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر اچانک اس نے زبان بند کر لی۔ جی ڈاکٹر بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں، میں نے انجیکشن دیا ہے، آپ ان کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر فیس لے کر چلا گیا۔ 1-2 دن اسی خوف کے عالم میں گزرے۔ مرد اپنے کاموں پر چلے جاتے اور عورتیں ایک دوسرے کی ہمت بندھاتی رہتی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک دن اچانک سیڑھیوں سے کسی کے اوپر جانے کی آواز آئی۔ یہ چاپ سیڑھیوں کے سرے پر جا کر کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ پھر جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی گرنے لگا۔ گھر کے ایک بزرگ سیڑھیوں کی طرف لپکے اور غسل خانے میں جا پہنچے۔ اندر کوئی نہیں تھا لیکن پانی پوری تیزی سے گر رہا تھا۔ انہوں نے اسے بند کیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی اور بزرگ اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ کوثر کی کیفیت کا انہیں بھی علم تھا اور جو کچھ تصورات اس گھر کے بارے میں قائم کیے گئے تھے، ان بزرگ نے اس کی تردید کی اور اس تردید کی تصدیق کے لیے ہی وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ وہ آواز غسل خانے کی طرف بڑھی، پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز ابھری، لیکن دروازے پر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی، حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ بہرحال یہ صورتحال جاری رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شام کو جب گھر کے تمام لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز بڑی نمایاں تھی۔ سب لوگ چونک پڑے۔ اس وقت بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں داخل ہوا ہو اور سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہو۔ وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور سامنے والے ہال کی جانب دوڑے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، کوئی باہر نہ نکلا، حالانکہ اس دروازے میں پہلے تالا لگا تھا۔ حسن علی کی خوفزدہ آواز آئی، شاید کوئی اوپر موجود ہے، آؤ ذرا دیکھیں۔ نیاز علی نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے چند ہی سیڑھیاں طے کی تھی کہ اچانک انہیں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں آنے والے کا جائزہ لینے کے لیے بھٹکنے لگی، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ البتہ ایک کے لیے انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے جسم کو چھوتا ہوا گزر رہا ہو۔ اس کے علاوہ سانس کی ہوا بھی حمزہ کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ پھر ساری سیڑھیوں پر ایسی بدبو پھیل گئی کہ ان کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے واپس نیچے اترے اور عورتوں کے پاس پہنچے۔ فرزانہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ بدبو کیسی ہے؟ پتہ نہیں۔ اب سبھی متاثر ہو گئے تھے۔ ان واقعات کے بعد مکار چھوڑ دینا انتہائی اچھا فیصلہ تھا، لیکن وہی بد نصیبی، کرایہ کم تھا اور اب تک وہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھے تھے کہ یہ صرف وہم ہے، لیکن اب خوف سب کے دلوں میں گزر چکا تھا۔ راتوں کی تو بڑی بری حالت تھی۔ وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے۔ کوثر خاص طور سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس نے کہا، میں نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے مکان نہ چھوڑا تو ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا وقت اور گزارو کوثر، ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔ نیاز علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے تو اچانک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تانگا تھا جس کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے پیچھے جا کر بند ہوا، پھر انسانوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی اور ایسے لگا جیسے تانگے سے کچھ اتارا جا رہا ہو۔ یہ ہنگامہ تقریباً ساری رات جاری رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تختے اتار اتار کر پھینکے رہے ہوں۔ پھر جیسے ہی اجالے کی پہلی کرن پھوٹی، گھوڑا گاڑی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ باہر کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مکان کے حکم میں ایک پرانا کنواں تھا جو کہ خشک اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں تھی۔ اس دن سورج طلوع نہ ہوا تھا اور گھر کے مکین بہت جلدی جاگ گئے تھے کہ اچانک انہیں کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ کوئی بدحاسی سے چیخ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کنویں میں گر پڑا ہو۔ حمزہ ذرا بخادر آدمی تھا۔ وہ اکیلا ہی چل پڑا اور کنویں کے کنارے پہنچ گیا۔ کون ہے؟ اس نے چیخ چیخ کر پکارا، لیکن کچھ نظر نہ آیا اور نہ ہی اس کے بعد آواز سنائی دی۔ بہت دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا اور جب واپس پلٹا تو ایک بار پھر چیخ سنائی دی، بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ۔ اتنی دیر میں حسن علی اور نیاز علی بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے بمشکل تمام حمزہ کو وہاں سے ہٹایا، لیکن اچانک حمزہ کی حالت کچھ خراب تھی۔ اس کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ خاص طور سے عورتیں بھی وہاں سے واپسی کے تقاضے نہیں کرتی تھی۔ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس کا پس منظر ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ واقعی بخاطر تھے اور مجبوریوں کا شکار بھی۔ بہرحال وہ اپنے معاملات میں مصروف رہے۔ ایک دن حسن علی اپنے کمرے سے باہر نکلا، باورچی خانے میں داخل ہوا۔ باورچی خانے میں اونچی اونچی الماریاں بنی تھی
اور ان الماریوں پر ان لوگوں کا سارا سامان چنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹے سے بکس پر کھڑے ہو کر ایک اونچے طاق پر کچھ چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ ایک دھماکے سے سڑک پر گر پڑا۔ تاریک کمرے سے کسی کی آہیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی گہری گہری سانسیں لے رہا ہو۔ بمشکل تمام وہ مرتبان اٹھا کر واپس پلٹا، دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ آہیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اب یہ آہیں غصے اور اضطراب کی کیفیت میں بدلنے لگی۔ پھر تاریک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور دروازہ بند ہونے کے بعد شور بھی رک گیا۔ جب اس نے یہ بات دوسروں کو سنائی تو انہوں نے اسے اس کا احساس اور وہم قرار دیا۔ وہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے۔ ایک دن نیاز علی کی والدہ تیسری منزل پر سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا، آسمان پر صبح سے ہی بادل چھائے تھے۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چھت پر چلی گئی۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو ایک جھٹکے سے دروازہ بند ہوا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ کھل نہ سکا اور انہیں کئی گھنٹے وہاں گزارنا پڑے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی لیکن نیچے موجود لوگوں کو ان کے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی نہ دی۔ بہرحال جب دروازے پر غور کیا گیا تو اس کی چٹہنی لگی تھی اور اسے اس طرح دبا دیا گیا تھا کہ دروازہ آسانی سے کھل نہ سکے۔ یہ واقعہ بھی برداشت کر لیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک خاندان ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہ ان کے کچھ رشتہ دار، نائلہ کی دادی اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے قد کی عورت تھی لیکن بلا کی ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد کالا علم رکھتے تھے۔ لوگ عموماً دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے اور ان سے مدد چاہتے۔ ایسی کوئی کیفیت ہوتی تو وہ کسی تالاب کے پاس جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان کی جانب کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں میں گھومنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ یہ ان کی ایک خوبی تھی۔ پھر اس دن جب سب وہاں بیٹھے تھے تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی آپ کی آمد ہمارے لیے سکون کا باعث بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ اس گھر میں موجود بری سے ملاقات کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ بہرحال دادی اماں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ روحانی قوتوں کی حامل ہیں، لیکن لوگ ذرا اس بات کو مشکل سے تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دادی اماں سے کہا، آپ یہاں معلومات حاصل کر لیں کہ کیا اس عمارت میں کوئی ہے، کیا یہ آسیب زدہ عمارت ہے یا صرف ہم اپنے وہم کا شکار ہیں۔ حالانکہ جتنے واقعات یہاں پیش آ چکے تھے اس کے بعد ان کو وہم قرار دینا بھی ایک حماقت کی بات تھی، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دادی اماں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے بعد کہنے لگی، ہاں اس وقت کمرے میں ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ ان کے سامنے بنے ہوئے ایک آتش دان پر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ خاتون دلکش خد و خال کی مالک تھی۔ دادی اماں نے کہا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس عورت کی موت تبھی نہیں ہوئی، اسے کسی طرح ہلاک کیا گیا۔ اچانک ہی دادا ابا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ انہوں نے گور کر دادی اماں کو دیکھا اور بولا، تمہیں اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ دادی یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ دوسری صبح نائلہ نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ اس وقت دادا ابا شہر گئے تھے، دادی اماں اور نائلہ وغیرہ وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر کے بعد دادی اماں نے کہا، اگر تم واقعی اس بارے میں جاننا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ ایک کمرے میں ہم خاموشی سے وقت گزاریں گے اور ان کا انتظار کریں گے جو یہاں ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ دادی اماں نائلہ کو لے کر خالی کمرے میں جا بیٹھی۔ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دادی اماں کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ انتہائی عالم فاضل قسم کی خاتون ہیں۔ وہ یقیناً کوئی اہم انکشاف کریں گی۔ کمرے کے درمیان پہنچ کر دادی اماں ایک کرسی پر بیٹھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، ہونٹوں کی کھوٹوں میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ نائلہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ نہ جانے کو نائلہ کو اس وقت ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ دادی اماں کچھ دیر پڑھتی رہی، اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اور ضرورت سے زیادہ سرخ معلوم ہو رہی تھی۔ نائلہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ تب دادی اماں کی آواز ابھری، وہ ایک عورت ہے، ایک خوبصورت عورت، لیکن افسوس وہ کوئی بدروح نہیں بلکہ وہ ایک چڑیل ہے۔ دادی اماں نے اتنا کہا تھا کہ اچانک شور کی آواز سنائی دی اور یہ شور بڑھتا گیا اور کئی آوازوں میں تبدیل ہو گیا۔ نائلہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا مگر کمرے میں خوفزدہ شور جاری تھا۔ ہوا اتنی تیز اور سرد تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ دادی اماں کے ہونٹ بند ہوئے اور سکتے کے سے عالم میں کرسی پر بیٹھی بے حس حرکت ہو گئی۔ نائلہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ اس نے دادی اماں کا ہاتھ چھو کر دیکھا، ان کا ہاتھ کافی سرد تھا۔ پھر اچانک ہی دادا ابا دوسرے افراد کو کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی اماں کی کیفیت دیکھ کر وہ بھی گھبرائے۔ بمشکل تمام انہیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا۔ کافی دیر تک کوششیں کرنے کے بعد دادی اماں کو ہوش آیا، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے جسم میں سوئیاں چبو رہا ہو، لیکن ان سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ بہت دیر تک ان پر یہ کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد نڈال ہو کر وہ گہری نیند سو گئی۔
اتفاق کی بات یہ تھی کہ انہیں دنوں بابا ادریس علی اپنے سسرال آئے تھے۔ یہ چونکہ ان کے سسرال کے قریب تھا، چنانچہ اس گھر کے رہنے والے اکثر بابا ادریس کے سسرال والوں سے ملاقات کرتے رہتے۔ بابا ادریس کے بارے میں ان کے سسرال والوں کو معلوم تھا کہ وہ روحانیت کے بہت بڑے مقام پر ہیں اور چلے وظیفے کرتے رہتے ہیں۔ پوری تفصیل کسی کو معلوم نہ تھی کہ بابا ادریس ایک اچھے خاصے عالم ہیں۔ بابا ادریس کو یہ معلومات حاصل ہوئی تو انہیں خود بھی دلچسپی آئی۔ آخرکار ایک دن انہوں نے اس گھر کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ بزرگ نے بابا ادریس کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بابا ادریس نے فضا میں سونگتے ہوئے کہا، یہ بدبو کیسی؟ بس جناب، ہم لوگ ایک عذاب میں گرفتار ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جناب، اگر آپ ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھلا انکار کی کیا گنجائش۔ بابا ادریس نے وہاں پڑھنا شروع کیا۔ پہلے ہی دن جب انہوں نے پڑھنے کا آغاز کیا تو پورے گھر میں کوہرام مچا۔ ہر طرف چیخو پکار باغ دور سنائی دینے لگی۔ بابا ادریس صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے اپنا عمل کرتے رہے۔ البتہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس سے ایک بار پھر گھر کے تمام لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ بابا ادریس اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور چیخ دھار اور ہنگامہ آرائی مسلسل ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیزیں اٹھا کر ادھر پھینک رہا ہو۔ شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ابھر رہی تھی، لیکن کوئی چیز گرتی دکھائی دیتی نہ تھی، نہ شیشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آتے۔ انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے لوگ جو بیچارے پہلے ہی اتنے دنوں سے عذاب میں گرفتار تھے، اب مزید سہم گئے اور آپس میں چہ مگویاں کرتے رہے۔ یہ بابا صاحب تو بے شک زبردست ہیں، انہوں نے اس گھر میں رہنے والی بدروحوں سے ٹکر لے لی، لیکن اب یہ سوچو کہ اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد بدروحیں ہم سے انتقام لینے پر تل جائیں گی۔ وہ یہی سوچیں گی ہم نے اس بابا کو بلایا ہے۔ بیٹی، اللہ سے دعا کرو ان بزرگ کو بری روحوں کے مقابلے میں کامیابی نصیب ہو، اسی میں ہماری بقا ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ کئی گھنٹے یہ ہنگامہ جاری رہا۔ بابا ادریس نے آج کا عمل ختم کیا اور پھر ہر طرف سکون پھیل گیا۔ جب بابا صاحب اٹھ کر چلنے لگے تو گھر کے تمام لوگ ان کے سامنے آئے۔ بابا صاحب، آپ نے یہ کام شروع تو کیا اور ہم نے یہ دیکھ بھی لیا کہ ان ارواح خصیبہ کو آپ نے کھلا کے رکھ دیا، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ روحیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ میں نے ان کے راستے بند کر دیے، یہ شور شرابہ کتنا ہی کریں، لیکن فی الحال یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں جنہیں یہ توڑ نہیں سکتی۔ آج پہلا دن ہے، مجھے مزید 2 دن پڑھنا ہوگا۔ چوتھے دن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور وہ نتیجہ ہم پر نازل ہونے والے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بابا ادریس نے پہلی بار ان لوگوں کو ناگوار نگاہوں سے دیکھا اور بولا، اگر آپ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں تو پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میں یہاں موجود ارواح سے جھگڑا مول لے چکا ہوں، مجھے تو اپنا عمل کرنا ہی ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن یہاں سے بھاگنے کے نتیجے میں آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، لیکن یہ روحیں جانتی ہیں کہ میں آپ ہی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بزرگ نے نوجوانوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عجیب بیوقوف ہو تم، ایک شخص بیلوس ہماری مدد کر رہا ہے اور تم اسی پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ پر اعتماد ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم پر کچھ بھی گزرے، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جو انجام ہوگا ہمارا وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ شکریہ، بابا ادریس نے کہا، اور پھر دوسرے دن وہ بھی پڑھنے پہنچ چکے۔ انہوں نے اپنے گرد کوئی حصار قائم نہ کیا اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا۔